नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज काफ़ी सारे सवालात आए हुए हैं। कोशिश करें ये सवालात पहले टाइम कर दिया करें, क्योंकि काफ़ी सारे जो सवालात सारी रात आते रहे हैं या कल फर्स्ट टाइम तक आते रहे हैं, तो उनको हमने अलहदा कागज़ पे लिख लिया है। और कुछ सवालात ऐसे आए हैं कि जो सेकंड टाइम आए उनको मैंने पर्सनल में जो है उनको जवाबात दे दिए हैं। इंशाअल्लाह वो कल की नशिस्त में उनको शामिल किया जाएगा। तो आज पहला सवाल ये है कि इमाम ऊंची जगह पर हो और मुक्तदी नीचे हों तो क्या नमाज हो जाएगी। सवाल करने का जिसने सवाल किया उसने ये पूरा सवाल ये किया है कि हमारी मस्जिद में महफिल मिलाद हुई तो वहाँ पे ऊंची स्टेज थोड़ी लगी हुई थी, तो बाद में इमाम साहब है उन्होंने मुसल्ला बिछाया और जनाब पीछे मुक्तदी सहन में नीचे खड़े थे और इमाम साहब ऊंचे खड़े थे। तो कुछ लोगों ने कहा नमाज हुई, कुछ नहीं हुई। तो लिहाजा इस बारे में बताएं कि वो नमाज इमाम ऊंची जगह पे खड़ा हो, मुक्तदी नीचे हूँ, तो क्या नमाज होती है कि नहीं होती। ये मसला याद रखें कि इमाम अकेला ऊंची जगह पे हो और मुक्तदी नीचे खड़े हों तो ये मकरूह तंज़ीह है, नमाज हो जाएगी, ये अमल अच्छा नहीं है, तो मकरूह तंज़ीह है। अगर उस इमाम के साथ पीछे कोई 4-5 बंदे जो है वो साफ़ बना के खड़े हो जाएं, उसके साथ खड़े हो जाएं, तो फिर ये मकरूह तंज़ीह वाला अमल भी ख़त्म हो जाएगा, फिर नमाज बिला शक व शुबा दुरुस्त है। समझ में आई ये बात। इसके अलावा अगला सवाल ये है कि मसाजिद में कुर्सियाँ रखी हुई हैं, आगे सजदा करने के लिए फटा लगा होता है और लोग उस पर तख्ते के ऊपर सजदा करते हैं, तो क्या ऐसे नमाज हो जाती है। तो ये याद रखें, कुर्सियों के ऊपर नमाज पढ़ने का जो मसाजिद में रिवाज आया है और कुर्सी के आगे जो तख्ता होता है, फट्टा लगा होता है, अब वो नमाजी क्या करते हैं, उसके ऊपर सजदा करते हैं। जो आदमी नमाज में फट्टे के ऊपर सजदा करे उसकी नमाज नहीं होती, मकरूह तहरीमी है। जो मकरूह तहरीमी हो तो वो वाजिब अल-इयादा होता है, नमाज लौटानी पड़ती है। तो काफ़ी सारे आइम्मा मसाजिद और अवाम मुसलमान जो है वो इस बात को नहीं जानते कि फट्टे के ऊपर सजदा करने से नमाज होती नहीं, मकरूह तहरीमी है। उसका तरीका कार यह है कि रकू में थोड़ा सा झुके और सजदे में थोड़ा ज़्यादा झुक जाए, इशारे से नमाज पढ़े। फट्टे के ऊपर सजदा करेगा तो मकरूह तहरीमी है, नमाज नहीं होगी। इस मसले को लोगों को बताएं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इस बात का और कई लोग जो है ना अपनी नमाजें बर्बाद कर रहे हैं। एक सवाल आया बड़ा खूबसूरत है कि अगर किसी की माँ फौत हो जाए तो उस बच्चे की परवरिश की हकदार दादी होगी या नानी होगी, शरीयत ने किसको हक दिया है। किसी की नस्बी माँ फौत हो जाए, तो चूँकि ये सवाल एक नया सवाल था तो फिर मैंने इसको तलाश किया, तो फतावा शामी के अंदर जो है मुझे इसका जवाब मिला कि वालदा जो नस्बी माँ है उसके इंतकाल के बाद जो परवरिश की हकदार है वो नानी है। क्योंकि नानी ये मैं अपनी तरफ से एक अंदाज़ा लगा के कह रहा हूँ कि शरीयत में मेरे आका अलैहिस्सलाम को अपने नवासों से ज़्यादा प्यार था, थे ही नवासे, तो शायद नानी को नवासों से ज़्यादा प्यार होता है। इसलिए फ़ुक़हा कराम ने ये जवाब दिया है कि अगर वालदा फ़ौत हो जाए, तो सवाल भी ये हुआ है कि मेरी वालदा फ़ौत होगी, बाप ने दूसरी शादी कर ली है, तो परवरिश की हकदार इस बच्चे की कौन होगी, तो उसकी बच्चे की परवरिश की हकदार नानी है। वो भी 7 साल तक, बाद में अगर बाप परवरिश करना चाहे तो कर सकता है। छोटे मासूम बच्चे की जिसकी वालदा फ़ौत हो जाए, वालदा के बाद उसकी परवरिश का हक़ किसको है, असल है शरीयत ने दिया है नानी को। अच्छा, खामद फ़ौत हो जाए तो क्या दौरान इद्दत औरत हज पे जा सकती है। देखें, हज भी फ़र्ज़ है, इद्दत भी फ़र्ज़ है। अगर किसी ने हज और खामद फ़ौत हो जाए तो अब वो हज पर नहीं जाएगी, उस पर इद्दत का दर्जा ज़्यादा है, अब वो इद्दत में बैठे। जो जिसका खामद फ़ौत हो जाए वो क्या करे, इद्दत में बैठे, इद्दत उस पर फ़र्ज़ है और वो हज पर नहीं जाएगी। एक सवाल आया है विरासत का कि जो लेपालक बेटा होता है शरन जायदाद में उसका कितना हिस्सा है। लेपालक बेटे का जायदाद में शरन कोई हिस्सा नहीं। लेपालक बेटा हो बेटी हो जो बच्ची हैं तो उनका शरन जायदाद में कोई हिस्सा नहीं। कोई अपनी तरफ से रहम करे, हिबा करना चाहे तो वो एक और बात है, शरन जायदाद में लेपालक बच्चे का कोई हिस्सा नहीं। इसी तरह सवाल यह है कि बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते हैं,
اور آیت سجدہ آتی ہیں تو بار بار وہ یاد کرتے ہوئے تلاوت کر کے آیت سجدہ پڑھتے ہیں، تو کیا ان بچوں پہ بھی سجدہ لازم ہے، استاد پر بھی سجدہ لازم ہے؟ تو جس نے یہ سوال کیا اس نے یہ کہا ہے کہ جی میں جس مدارس میں جاتا ہوں میں نے دیکھا اس کا انتظام نہیں ہے۔ یہ بھائی آپ نے جو ہے یہ صرف الزام لگایا ہے، ورنہ ایک بات یاد رکھیں، جس پر نماز فرض ہے سجدہ آیت سجدہ تلاوت بھی اسی پر فرض ہے۔ جو نابالغ بچہ ہے وہ جب پڑھتے ہے اس پر سجدہ تلاوت فرض نہیں، البتہ استاد پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ایک نشست میں ایک محفل میں ایک نشست میں بیٹھا ہے اور وہ 100 بار بھی آیت سجدہ پڑھتا ہے تو اس کو سجدہ ایک ہی کرنا ہوگا۔ اب اس کا مقصد کیا، یعنی وہ بیٹھا ہے ایک نشست میں ہے، بیٹھے ہونے کے بعد اگر وہی آیت کھڑے ہو کے پڑھنی شروع کر دیا پھر وہ دوسرا سجدہ کرے گا، تو نشست بدلتے ہی اس کو دوسرا سجدہ کرنا ہوگا۔ تو اساتذہ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، جو نہیں کرتے تو یہ اس طرح جو ہے یہ دیکھ لیں کہ جتنی بار بھی وہ بچہ نابالغ ہے اس پہ سجدہ فرض نہیں، بالغ ہونے کے بعد وہ آیت سجدہ پڑھے گا تو وہ سجدہ کرے گا۔ اساتذہ پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے، وہ ایک بار ہوتا ہے۔ اسی طرح مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ نماز میں ہنسنا کیسے ہے، ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ہنسنا جو ہے 3 اقسام پر ہے، ایک ہے مسکرانا جس سے صرف مسکراہٹ ہوتی ہے، دانت نظر آتے ہیں، بس مسکرانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے، آپ کا جو ہے کہہ کہا مار کے ہنسنا ثابت نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مسکرانا جس کو تبسم کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ضحک، ہنسنا یہ داڑھیں نظر آئے اتنا مطلب ہے منہ کھولنا، اور ایک ہے کہہ کہا لگانا کہ اطراف کے 4-5 لوگوں تک جو ہے آواز پہنچے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر نماز کے دوران کسی نے کہہ کہا لگایا، اتنے زور سے ہنسا کہ 4-5 گرد و نواح کے لوگوں نے اس کی آواز سن لی تو اس کی صرف نماز نہیں ٹوٹی، اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اب اس کو وضو بھی کرنا پڑے گا اور نماز بھی پڑھنی ہوگی، اور اگر اتنی آواز میں ہنسا کہ خود آواز سنیے پھر نماز ٹوٹی ہے، پھر وضو نہیں ٹوٹا۔ اور مسکرانے سے جو ہے وہ وضو اور نماز برقرار رہتی ہے، وہ نہیں ٹوٹتی۔ اس مسئلے کو ذہن نشین رکھیں کہ ہنسنے سے کہہ کہا مارنے سے وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی، اور ہنسنے کی اتنی آواز ہو کہ خود آواز سنی تو پھر نماز ٹوٹی، وضو نہیں ٹوٹا۔ تو مسکرانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اکثر لوگ نماز پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اکثر لوگ آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں، تو لہٰذا نماز میں آنکھیں بند ہونی چاہیے، آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔ دیکھیں نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے، لیکن اگر سامنے شیشہ لگا ہوا ہے یا دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور خشوع اور خضوع قائم نہیں ہوتا، یا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ آنکھیں بند کر کے تلاوت کرتے ہیں تو ان کا ربط جو ہے وہ اللہ سے قائم ہو جاتا ہے اور وہ مقام احسان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر خشوع اور خضوع قائم ہی آنکھیں بند کرنے سے ہوتا ہو تو پھر وہ آنکھیں بند کر لے، پھر مکروہ تنزیہ والی شرط بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اندر کا ایک معاملہ ہے۔ ویسے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے، لیکن خشوع اور خضوع کے لیے اگر کسی نے آنکھیں بند کر لیں تو پھر وہ مکروہ تنزیہ والی شرط بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک سوال یہ کہ مکروہ اوقات میں تلاوت کی جا سکتی ہے جبکہ سجدہ منع ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مکروہ اوقات کے اندر تلاوت کرنے اور نہ کرنے کے دونوں اقوال موجود ہیں۔ بعض فقہا نے لکھا کہ مکروہ اوقات میں اگر سجدہ آپ تلاوت کریں گے تو آیت سجدہ آ گئی تو پھر تو سجدہ کرنا پڑے گا، پھر کیا کریں گے، تو اس وجہ سے منع بھی کیا ہے۔ لیکن میری تحقیق کے مطابق اور فقہا نے جو لکھا ہے اس میں یہی ہے کہ آپ مکروہ اوقات میں سجدہ یہ نوافل وغیرہ تو نہ پڑھیں لیکن قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہاں آیت سجدہ چھوڑ دیں، وہ آیت ہی چھوڑ دیں، بعد میں پڑھ لیں، ایسا کیا جا سکتا ہے، تلاوت ہو سکتی ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ قبر کے اوپر اگربتی جلانا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ اگربتیاں جلاتے ہیں اس سے قبر کو کوئی فائدہ نہیں۔ قبر کے اوپر آگ جلانا، قبر کے اوپر دیا رکھنا، قبر کے اوپر اگربتی جلانا منع ہے شرعاً۔ اپنے مردوں کو آگ سے بچاؤ، یہ حکم ہے شریعت کے اندر۔ تو ہمارا تو یہ لوگوں کا رواج ہے وہ پیکٹ پورا کھولا اور قبر کے اوپر لگا دیا۔ قبر کے اوپر اگربتی جلانا شرعی طور پر منع ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی بڑی خوبصورت تحقیق فرمائی ہے۔ اور اگر ہاں
اس نیت سے ہو کہ آنے والوں کو خوشبو ملے تو پھر کسی سائڈ پہ دیوار پہ یا ایسی جگہ جہاں قبر نہ ہو وہاں پہ گاڑ دے. قبر کے اوپر اگر بتی جلانا منع ہے، جائز نہیں ہے. ایک بڑا خوبصورت سوال آیا ہے کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کا چہرہ مرد دیکھ سکتا ہے؟ اللہ کے بندے یاد رکھو، فقہا نے لکھا کہ جب میاں بیوی میں سے بیوی فوت ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض نے کہا جی نہیں ٹوٹتا کیونکہ قیامت والے دن میاں بیوی اٹھیں گے. اب فرق یہ ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو بغیر کپڑے کے خامد اب اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اس کو کندھا دے سکتا ہے. یہ جو ہے کہ خامد اپنی بیوی کو کندھا نہیں دے سکتا. یہ جو پرانے دادے اور نانے اور یہ نانیاں بیٹھی ہوتی ہیں نا، یہ مفتی وہ کہتی ہیں شرعی طور پہ خامد اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، کندھا دے سکتا ہے، اور قبر میں اتارنا ہو تو کپڑے سے پکڑ کر، یعنی بلا حیل اتار نہیں سکتا. اگر کوئی کپڑا حیل ہو تو قبر میں بھی اتار سکتا ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں. تو ہاں البتہ عورت کا احکامات علیحدہ ہیں، کیونکہ خامد کے فوت ہوتے ہی عورت کا فوراً نکاح نہیں ختم ہوتا، کیونکہ اس نے عدت گزارنی ہے 3 مہینے 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی، تو گویا اس کا نکاح موجود ہے تو عدت میں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ اگر مرد عورت فوت ہو جائے تو مرد غسل نہیں دے سکتا، اور اگر مرد فوت ہو جائے تو عورت غسل دے سکتی ہے اس شرط پہ کہ اگر کوئی اور غسل دینے والا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں جو مسئلہ تھا کہ مرحوم بیوی کا چہرہ خامن دیکھ سکتا ہے، کندھا دے سکتا ہے، اور قبر میں اتار سکتا ہے، اور بغیر حیل جناب ہاتھ نہیں لگا سکتا، کپڑا ہاتھ پہ لپیٹ کے قبر میں بھی اتار سکتا ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا بدھ کے دن ناخن کاٹنا منع ہے؟ ہم نے سنا ہے. جی آپ نے صحیح سنا ہے. کنز المال کی یہ حدیث پاک ہے کہ جو بدھ والے دن ناخن کاٹے گا اس کو برس کی بیماری ہو جائے گی، یعنی سفید جو دھبے اور داغ ہو جاتے. اور ایک شخص نے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا، کتاب کا مجھے نام تو یاد نہیں ہے، بہرحال لکھا ہوگا کہیں نشان ہوگا، تو کسی نے بدھ والے دن ناخن کاٹے، انہوں نے کہا جی حدیث ضعیف ہے. وہ جب رات کو سویا اس کو برس بھی ہو گیا، فالج بھی ہو گیا، تو وہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. تو میرے آقا علیہ السلام کی زیارت فرمایا تو میری حدیث کو ضعیف کہتا ہے، تیرے لیے یہ میرا فرمان کافی نہیں تھا کہ بدھ والے دن ناخن نہ کاٹو. تو بدھ والے دن ناخن کاٹنا شرعن منع ہے، حکمت اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یہ کتب حدیث کے اندر کنز المال شریف میں اور دوسری کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح ایک سوال ہے کہ شام کو جھاڑو دینا کیسا ہے؟ دیکھیں صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی جب نصف ایمان ہے تو اس کے لیے دن یا رات کا صفائی کے لیے کوئی حکم نہیں. کتنے ممالک ایسے ہیں جیسے دبئی جاؤ یا یورپ جاؤ، وہ جیسے ہی رات کو لوگ آرام کرتے سویرے سڑکیں ساری کلین ہوتی ہیں، تو سب سے زیادہ پیسہ وہیں ہے، اور کہتے جی رات کو جھاڑو دینے سے رزق میں کمی آتی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کسی بزرگ نے اس پر منع کیا ہے تو وہ کسی حکمت کے تحت منع کیا ہوگا. قرآن و حدیث میں رات کو جھاڑو سے منع کرنے کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. ہاں اب کسی کا اعتقاد یہ ہے کہ رات کو اگر جھاڑو دیا اور کوئی مصیبت آ جائے گی یا رزق کم ہو گیا، اور کسی نے منع کر دیا کسی بزرگ نے اور وہ آ گیا تو وہ ایک عجیب معاملہ شروع ہو جائے گا. یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ اس مسئلے کو بڑے جو وسعت قلبی اور وسعت نظری والے علماء ہیں ان کا انداز ہی سبحان اللہ ہے. حضور غزالی زماں راضی دوران سیدی و سندی و مرشدی و استاذی حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کسی شادی میں گئے نا، تو سریکی کلچر میں یہ بیماری ہوتی ہے، اتنی بڑی چھری دلہے کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور امام ضامن باندھ دیتے ہیں. اچھا آپ جب گئے نا تو ان کی نگاہ سبحان اللہ وسعت علمی پہ قربان جائیے، ان کے علمی استدلال اور طرز استدلال پہ سبحان اللہ. مسئلے مستنبط کرنا اور مسائل کا استنباط اور استخراج تو حضور غزالی زماں کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا. تو وہ مولانا جو ساتھ اکثر ہوتے ہیں نا، یہ خوشامتی اکثر ہوتے ہیں علماء پیروں کے ساتھ، تو ایک خوشامتی آ گئی حضور یہ دیکھا آپ نے، یہ جو دلہا ہے اس نے ہاتھ میں چھری باندھی ہوئی ہے اور امام ضامن باندھے، آپ اس کو منع نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. آپ نے بڑا جواب دیا، میں جب یہ پڑھتا ہوں تو مجھے ذوق آتا ہے. آپ نے فرمایا ارے مولانا یہ سریکی کلچر میں یہ مصیبت ہے، یہ کہتے ہیں امام ضامن نہ ہو یا چھری ہاتھ میں نہ رکھو تو دلہا مر جاتا ہے، اس کو کچھ ہو جاتا ہے. تو اب یہ بدعت میں مبتلا ہے.
تو میں نے ان کو منع کر دیا، خدا نہ خواستہ دلہا کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ سارے کہیں گے یہ ہٹوایا تھا، تو اس لیے اب پھر شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے میں شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے نگاہ علم۔ اور آخری سوال جو ہے، یہ جو جن کو میں نے پرسنل میں کافی جواب دیا، ان کو شامل کریں۔ کئی سوالات آج لیٹ آئے، ان کو ہم شامل نہیں کر رہے، وقت کافی ہو گیا ہے، 11:30 ہو گئی ہے۔ تو ایک سوال آخری آیا ہے، کسی نے بڑا درد مندانہ طور پر یہ سوال کیا ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ جہاں خاوند کو یہ برا لگے کہ بیوی میرا نام لے، جن خاندانوں میں اس بات کو معیوب سمجھا جائے کہ بیوی اپنے خاوند کا نام لے، ایسے ماحول میں بیوی کو نام لینا گناہ ہے۔ اور جس جگہ پہ یہ نہ ہو، بیوی اپنے خاوند کا نام لے سکتی ہو، خاوند کو برا نہ لگے، اچھا لگے، اس صورتحال میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس پہ۔ سوال یہ ہوتا ہے نکاح میں کوئی فرق آتا ہے؟ بالکل قطعاً کوئی فرق نہیں آتا، بیوی اپنے خاوند کا نام لے سکتی ہے، شرعاً کوئی منع نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔